बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बड़ी खबर है इस्लामाबाद से, शारह दस्तूर से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस एक दफ़ा फिर मैदान में आ गए हैं और अब की बार 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ वो मैदान में आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस की जानिब से 27वीं आईनी तरमीम को चैलेंज कर दिया गया है। इसमें जो तरमीम में जो पटिशन है, ख़ास तौर पर उसमें क्या ज़िक्र है और क्या किस वजह से किसी आम शहरी की बजाय, किसी वकील की बजाय, किसी सीनियर वकील की बजाय, किसी बार की बजाय इन जजेस को 27वीं आईनी तरमीम क्यों चैलेंज करना पड़ी। सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल जो हमारे ज़हनों में है उस पे बात करेंगे कि क्यों 27वीं आईनी तरमीम इन जजेस को चैलेंज करना पड़ी। इस पे बात करेंगे और इस हवाले से बड़ी अहम मीटिंग और उस मामले में फैसला हुआ कि ये 4 जजेस अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। दूसरा मामला, सुहेल खान आफरीदी इलेक्शन कमीशन के निशाने पे आ गए हैं। क्या मामला क्या है? इलेक्शन कमीशन ने कल दिन 12 बजे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान आफरीदी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। क्या बड़ा होने जा रहा है? क्यों जो इलेक्शन कमीशन हरीपुर इलेक्शन के हवाले से ऐसे अहकामात इलेक्शन कमीशन ने जारी किए हैं और आगे चलकर इस मामले में क्या हो सकता है, इस पे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस का फिर एक दफ़ा फिर मैदान में आना अब क्या गुल खिलाएगा और क्या रंग लाएगा उनकी जानिब से 27वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करना। एक बात बड़ी क्लियर और बड़ी वाज़े जो शहर इक़्तिदार में गर्म है, जिसकी बाज़गश्त है, आज से नहीं जब से इन जजेस ने खत लिखा, यानी कि 25 मार्च 2024 को 6 जजेस ने खत लिखा था। फिर बाद में जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर अलग हो गए, 5 जजेस रह गए और अब 4 जजेस रह गए हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस पटिशन में शामिल नहीं है। अब क्या जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर जिस तरह अलग हुए थे, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी भी इन जजेस से उसी तरह ही अलग हुए हैं? इस पे हम बात करेंगे। और 4 जजेस कौन कौन से हैं? जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान, जस्टिस समर रफत इम्तियाज और जस्टिस बाबर सत्तार। 4 जजेस शामिल हैं जिन्होंने 27वीं आईनी तरमीम को चैलेंज किया है। अगरचे वकला, सिविल सोसाइटी और दीगर हम देख रहे थे कि मुख्तलिफ जगहों पे इन तरामीम के खिलाफ बात हो रही थी। कराची में जो कराची के वकला हैं वो मुतहरिक हैं। लाहौर में जो ऑल पाकिस्तान लॉयर्स जो कन्वेंशन है या वकला का जो ग्रुप है वो मुतहरिक है 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ, लेकिन चैलेंज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस ने किया है। क्या बुनियाद है, इस पे बात करते हैं। और ये जजेस खत लिखने वालों में शामिल थे और आर्टिकल 200 में जो ट्रांसफर जजेस के हवाले से बात करता है, 27वीं आईनी तरमीम में खास तौर पर एक तरमीम लाई गई और उसमें बज़ाहिर इन जजेस को टारगेट करना ही नजर आता है और उनको ट्रांसफर किया जा सकता है। आसिफ बशीर चौधरी साहब जियो न्यूज़ से सीनियर जो है वो रिपोर्टर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी जानिब से अपने जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो टॉक शॉक, उसमें यह खबर ब्रेक की गई कि इन 4 जजेस को फौरी तौर पर बलोचिस्तान ट्रांसफ़र किया जा सकता है और वहाँ पे भी तुर्बत में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो मैं लिख रहा था कि तुर्बत से आगे भी भेज सकते थे, लेकिन उनकी मेहरबानी कि उन्होंने तुर्बत का नाम लिया है, तुर्बत ट्रांसफ़र करने का फैसला किया है। बहरहाल कहाँ ट्रांसफ़र होंगे, किस सूबे में जाएंगे, कब होंगे, बहुत देर नहीं है, बहुत जल्दी। क्या आउटकम होगा, सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती है, ये वो सवालात हैं यकीनी तौर पर जिनके जवाबात अभी आने को हैं। लेकिन बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में दायर इस पटिशन के हवाले से, जो पटिशन वसूल ही नहीं की। सुप्रीम कोर्ट के अमले की जानिब से जो मुतलका ब्रांच का अमला है, उन्होंने ये पटिशन वसूल ही नहीं की और ये कहा है कि हम इस पे स्टैंप भी नहीं लगाएंगे। उमूमी तौर पर इस किस्म की पटिशंस जब दायर हो जाती हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में,
تو سپریم کورٹ کے عملے کی جانب سے اس پر اعتراضات لگا دیے جاتے ہیں دائرہ اختیار کے حوالے سے اور دیگر امور کے حوالے سے، لیکن اب کی بار مختلف ہوا ہے۔ آگے چل کر اس پہ بھی بات کریں گے۔ ججز یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عدلیہ کی آزادی ہے وہ جو ہے وہ جو پلرز ہیں اسٹیٹ کے پلرز، آپ میں ہم سب جو ہے وہ سنتے آ رہے ہیں، آج تک سنتے آ رہے ہیں، جب سے آنکھ کھولی ہے، جب سے ہمیں ہوش و حواس آیا ہے، ہم سنتے آ رہے ہیں کہ اسٹیٹ کے پلرز ہیں، ایگزیکٹو ہے، جوڈیشری ہے، مقننہ ہے، پارلیمان ہے، پارلیمنٹ ہے، اور چوتھا پلر میڈیا کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پلرز پہ اسٹیٹ کھڑی ہے۔ تو اگر آپ پلر ہی ختم کر دیں یا پلر کو ایسی صورتحال میں لے آئیں کہ وہ آپ کا ماتحت ایک ادارے کے طور پر کام کرنا شروع کر دے، تو اس کی آزادی ختم ہو جائے گی، پھر وہ اس طرح ایفیکٹو مؤثر طریقے سے کام نہیں کر سکے گا جس طرح اس کو کام کرنا چاہیے۔ تو عدلیہ کی آزادی کی بات انہوں نے کی ہے کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو کسی آئینی ترمیم کے ذریعے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اور کیا 27ویں آئینی ترمیم میں یہ جو انڈیپینڈنس ختم نہیں کی گئی؟ یہ سوال جب اٹھایا گیا ہے۔ پھر یہ کہا گیا ہے کہ پہلے چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت کے جسٹس امین الدین خان، ان کی جو تعیناتی ہوئی ہے، جو تقرری ہوئی ہے، وہ بھی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے بنیادی اصول کے خلاف ہے، اور جو ایگزیکٹو اور جوڈیشری کے درمیان یا جو ایک دائرہ اختیار ہے مختلف اداروں کے درمیان ایک ریڈ لائن ہے، وہ اس کی بھی خلاف ورزی ہے کہ ڈائریکٹ تعینات کیا جائے اور جوڈیشری کا اس کا لینا دینا ہی نہ ہو۔ وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس کی بات کر رہے ہیں۔ آگے چل کر وہ کہتے ہیں کہ جو وفاقی آئینی عدالت کے ججز ہیں، ان کی تعیناتی بھی اسی طرح ہوئی ہے، اور اس پر بھی ایک اہم اور بڑا سوال جو ہے وہ موجود ہے، اور یہ عدلیہ کی آزادی اور جو اختیارات کی تقسیم کا جو بنیادی اصول ہے اس کے خلاف ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو تعیناتی کا جو معاملہ ہے، ججز کی تعیناتی کا معاملہ، اس کو 26ویں ترمیم میں تبدیل کیا گیا، اور اس کے بعد 27ویں آئینی ترمیم میں پورے سٹرکچر کو تبدیل کر دیا گیا، اور جس میں جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی تشکیل نو ہو چکی ہے، اور سپریم جوڈیشل کونسل جو ججز کے خلاف مس کنڈکٹ کی جو کمپلینٹس ہیں ان کو سنتا ہے، اس کی ریکنسٹیٹیوٹ وہ ہو چکا ہے، تشکیل نو ہو چکی ہے، اور اس میں ججز کی تعیناتی کے معاملے میں 26ویں اور پھر اب 27ویں آئینی ترمیم میں بہت زیادہ تبدیلیاں کر دی گئی ہیں جو عدلیہ کی آزادی کے بنیادی اصول کے خلاف ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے، 27ویں آئینی ترمیم، اس میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، اس میں رول اس طرح بنا دیا گیا ہے جیسے وہ ایک الیکٹورل کالج ہے، کہ جہاں پہ جس کے ووٹ زیادہ ہوں گے وہ سارے امور نمٹاتا رہے گا۔ مطلب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں جس کے ووٹ زیادہ ہیں وہ سارے کام کرتا رہے گا۔ یہ ایک انہوں نے کہا کہ جو ایک پورے سٹرکچر کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ پھر جو جوڈیشری کے اندر جو ججز ہیں ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ان کو تبدیل کیا گیا ہے۔ اس میں اس پر جو سوال اٹھایا گیا ہے۔ پھر 27ویں آئینی ترمیم یہ بنیادی طور پر جو عدلیہ کی آزادی ہے اس کو سلب بھی کیا گیا ہے، اور یہ بنیادی اصولوں سے ٹکراؤ ہے جو آئین میں 1973 کے آئین میں درج، اور خاص طور پر ڈسٹرکٹ بار راولپنڈی کا جو کیس تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جس میں یہ طے کیا گیا تھا ان اصولوں کے خلاف ہے جو 27ویں آئینی ترمیم میں کیا گیا ہے۔ تو بنیادی طور پر سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف۔ پھر کہتے ہیں کہ آرٹیکل 200 میں جو ہے وہ جو تبدیلی کی گئی ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم 4 ججز، ہم آئین کے تحت ہم نے حلف لیا ہوا ہے، تو ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب 3 ٹرانسفر ججز اسلام آباد ہائی کورٹ آئے تھے، جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس خادم حسین سمرو، جسٹس محمد آصف، تو 3 ججز آئے تھے، ہم نے سپریم کورٹ معاملے کو چیلنج کیا، سپریم کورٹ نے ہمارے خلاف فیصلہ دیا، ہم نے اپیل فائل کر دی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اپیل اس وقت بھی زیر التوا ہے اور آرٹیکل 200 میں تبدیلی کر دی گئی ہے، تو کیا سپریم کورٹ کے ڈٹرمن کرنے سے پہلے ہی یہ جو ہے وہ ترمیم جو ہے وہ
لائی گئی ہے، اور کیا اس میں وہ جو معاملہ ہے وہ غیر مؤثر ہو جائے گا، اور کیا وہ جو بات جو پوری اس سارے معاملے کی وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے ارد گرد جو ہے وہ گھومتی ہے پوری پٹیشن کی۔ پھر اس میں جو ججز کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے، اس میں پچھلے دنوں ہم نے بات بھی کی تھی کہ اس میں تبدیلی کر دی گئی ہے۔ ایس جے سی یعنی کہ سپریم جوڈیشل کونسل، یہ وہ ادارہ ہے جو ججز کے خلاف کسی قسم کی مس کنڈکٹ کی کمپلینٹس کو سنتا ہے، اور اس ادارے میں جو کوڈ آف کنڈکٹ بنایا گیا تھا، اس کے حوالے سے ان 4 ججز نے لکھا ہے کہ جب کوڈ آف کنڈکٹ بنایا گیا، اس میں ایک جج جنہوں نے اس میں ووٹ بھی کیا، ان کی ٹرانسفر کے معاملے کو ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا ہوا تھا اس وقت ہی، اور انڈر چیلنج وہ تھے، اس کے باوجود ان کے ووٹ کو لے کر ایک کوڈ آف کنڈکٹ کے نام پہ بنا دیا گیا۔ تو اس پر بھی سوال اٹھایا گیا ہے۔ عدلیہ جو ہے ایگزیکٹو سے الگ ہے، اور ہم نے آئین پر جو ہے وہ حلف اٹھایا ہے، اور اس میں جو استدعا کی گئی ہے، استدعا یہ کی گئی ہے جو 27ویں آئینی ترمیم کے معاملے میں اس کی کچھ شقیں ہیں، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سیکشن 20، 21، 30، 33، 34، 41، 45، 48، 49، یہ جو شقیں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ خاص طور پر یہ وائلیشن ہے، اور جو پروسیس ہے انڈر آرٹیکل 9 اور 25، یہ اس کی وائلیشن اس کو قرار دیا جائے، اور انہی کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اور سیپریشن آف پاورز جو ہے وہ انڈر کوسچن آئی ہے اس جو 27ویں آئینی ترمیم کے معاملے میں۔ پھر آرٹیکل 238، 239 میں جو تبدیلیاں کی گئی ہیں وہ بھی 1973 کے آئین کی وائلیشن ہے، اور اس میں جے سی پی میں جو تبدیلیاں کی گئی ہیں ان کو بھی کہا گیا ہے کہ کالعدم قرار دیا جائے، اور خاص طور پر یہ کہا گیا ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے اس کو کسی بھی جج کو تعینات کرنے اور آرٹیکل 175A کے تحت یا آرٹیکل 200 کے تحت یعنی کہ ججز کے ٹرانسفر کو روکنے سے ریسٹرین کیا جائے، روکا جائے کہ وہ ان شقوں پر عمل نہ کریں۔ تو 4 ججز جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جن کی جانب سے یہ پٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ میں دائر ہوئی ہے، لیکن سپریم کورٹ کے عملے نے اس پٹیشن کو وصول کرنے سے انکار کیا ہے، اور بنیادی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ کیونکہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا دائرہ اختیار نہیں ہے بلکہ وفاقی آئینی عدالت کا دائرہ اختیار بن چکا ہے، تو اس لیے آپ وفاقی آئینی عدالت میں جائیں۔ تو یہ جو ہے وہ اہم خبر اور بڑی خبر سامنے آئی۔ اس کے علاوہ سہیل خان آفریدی جنہوں نے گزشتہ روز ہری پور میں عمر ایوب صاحب جن کی اہلیہ الیکشن لڑ رہی ہیں جو MNA کا ہری پور سے، ان کے جو ایک جلسہ تھا، اس جلسے میں تقریر کی سہیل خان آفریدی نے اور بڑی سخت زبان استعمال کی، لیکن ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم نے کسی سطح پہ بھی جو اس میں جو افسران ہوتے ہیں الیکشن کروانے والے، کہ ان کو انٹرپٹ نہیں کیا، اس معاملے کو ہم نے بالکل کسی کو نہیں کہا کیا کرنا ہے، لیکن الیکشن کے دن شام کو کسی قسم کی شکایت نہیں آنی چاہیے، اگر آئی تو پھر ہم پوچھیں گے۔ تو یہ بنیادی سوال اٹھا، تو اس پر الیکشن کمیشن متحرک ہو گیا گزشتہ روز، اور آج انہوں نے اجلاس بلایا، اور آج اجلاس کے بعد الیکشن کمیشن نے ایک تو بہت بڑا فیصلہ، میں حیران ہوں کہ ایک تقریر سے اتنا بڑا فیصلہ الیکشن کمیشن نے الیکشن سے 2 روز پہلے کر لیا، کہ وہاں پہ پاک فوج تعینات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ حیران کن، مطلب وہاں پہ کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہیں ہے، کوئی دنگا فساد نہیں، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا، کوئی پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان کوئی ایسی ٹینشن نظر نہیں آئی، صرف ایک تقریر سے یہ سارا کچھ کر دیا الیکشن کمیشن نے۔ تو الیکشن کمیشن کی پھرتیاں بھی دیکھنے والی ہوتی ہیں، اگرچہ یہ ناکام ترین 8 فروری کا الیکشن کرایا سکندر سلطان راجہ صاحب نے، اور یہ وہ داغ ہے، وہ داغ زندگی بھر شاید وہ نہیں دھو سکیں گے۔ بہرحال انہوں نے کل دن 12 بجے سہیل خان آفریدی کو طلب کر لیا ہے، اور حلقے میں
پاک فوج طلب کر لی ہے۔ اب سہیل خان آفریدی جو آج بھی اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہیں، اب کل آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ معاملہ کس رخ پہ جاتا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن جی کارروائی کر سکتا ہے، ان کے خلاف جو ہے وہ سچویشن کچھ بھی بن سکتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کیا کرتا ہے سہیل خان آفریدی کے معاملے میں۔ آپ کو مزید بھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے، ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔